Assalamu alaikum dear learners. Today in the chapter of socialization we will try to understand the process of socialization. Objectives of this lecture are to define and discuss the process of socialization, discuss the technique used in the process of socialization. After taking this lecture, learner will be able to gain insight how the process of socialization takes place, understand the application of technique in the process of socialization. Process of socialization. There are following three processes of socialization: instrumental conditioning, observational learning, and internalization. Number one, instrumental conditioning, a process wherein a person learns what response to make in a situation in order to obtain positive reinforcement and avoid negative reinforcement. अभी जो process हो रहा होता है इसमें एक बच्चा जो है वो ये सीखता है कि उसने किसी सूरत हाल में कैसे जो है उसमें जवाब देना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसको किस तरह हैंडल करना है, ताकि वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हासिल कर सके और जित तक मुमकिन हो वो नेगेटिव इन्फोर्समेंट को अवॉइड कर सके. अब नेगेटिव इन्फोर्समेंट में चूंकि एवर्सिव थिंग को या पेनफुल एक चीज है उसको उस माहौल से हटाया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन उससे पहले पर्सन को एक पेन बर्दाश्त करना होता है कि अब वो एक पेन से गुजरेगा, वो उसको इस चीज प्रॉब्लम कर रही है, वो इससे डिस्कम्फर्ट है, वो चाहता है कि जितनी जल्दी ये जो है वो चीज इससे उससे सिचुएशन से वो बाहर आ जाए, उसका उसे सामना ना करना पड़े या उसको खत्म कर दिया जाए. अब उस पेन से बचने के लिए जो है वो पर्सन जो है वो कोशिश करता है कि वो इस तरह किसी सिचुएशन में बिहेव करे, इस तरह रिस्पॉन्ड करे कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से जितना वो दूर रह सकता है वो दूर रहे. द पर्सन्स बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल इन द सेंस दैट इट डिटरमिन्स वेदर दे आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड. अब पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो बड़ा एक काला कार बन जाता है, एक जरिया बन जाता है, इस सेंस में कि वो ये डिटरमिन करते, इस बात का तयन करता है कि उसे उसके जो बिहेवियर है वो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको सराहा जाएगा या उसे सजा दी जाएगी. तो उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है. अब एक बच्चा अगर किसी सिचुएशन में है या उसके जो सोशलाइजेशन हो रही है तो उस बच्चे की बिहेवियर वो जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी बुनियाद पर ये फैसला किया जाएगा कि उसकी तारीफ करनी है, उसको कोई अवार्ड देना है, कोई उसे जो उसकी हौसला अफजाई करनी है या उसको डांट डपट करनी है या उसको कोई पनिशमेंट देनी है. Shaping refers to learning in which an agent initially reinforces any behavior that remotely resembles and later requires increasing correspondence between the learner behavior and the desired response before providing reinforcement. अब शेपिंग जो है वो भी एक बाकायदा प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बिहेवियर को ब्रेक डाउन किया जाता है, डिफरेंट स्टेप्स पर उसे शेप किया जाता है. जो डिजायर्ड बिहेवियर है, जो आप चाहते हैं कि एक बच्चे में ये डेवलप हो जाए, तो उस बिहेवियर के लिए डेवलप करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो बिहेवियर शेप किया जा सके. अब ये कंटिन्यूस लर्निंग होती है और उसमें जो एजेंट है वो रिइंफोर्सर प्रोवाइड करेगा इनिशियल स्टेज पर. एजेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कौन होते हैं. पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली एजेंट होती है, पेयर्स होते हैं, मीडिया है, स्कूल एजेंट हो सकता है जो जरिया बनते हैं लर्निंग का. अब वो इसमें एक बुनियादी किरदार अदा करेंगे और एक पर्सन को जो है वो सोशलाइज करने के लिए, उसमें एक सोशल बिहेवियर डेवलप करने के लिए शेपिंग की टेक्निक को यूज करेंगे और इसे उस वक्त तक रिइंफोर्समेंट भी दिया जाएगा जब तक वो बिहेवियर जो है, जो टारगेट बिहेवियर, जो ख्वाहिश है कि ये बिहेवियर जो है इस पर्सन में या इस बच्चे में डेवलप हो जाए, जब तक वो डेवलप नहीं होता तब तक वो प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा. शेपिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इन वे लर्नर बिहेवियर कम क्लोजर एंड क्लोजर टू रिजेंबलिंग द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स डिजायर्ड बाय द रिइंफोर्सिंग एजेंट. अब ये सीरीज है, इसमें बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो एक बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगा, उसके साथ रिइंफोर्समेंट भी दी जाएगी. अब वो जो लर्नर का बिहेवियर है वो बिल्कुल उससे मैच करता चला जाएगा जो डिजायर्ड बिहेवियर है और ये बिहेवियर किसकी हेल्प से होगा, रिइंफोर्सिंग एजेंट की हेल्प से ही ये बिहेवियर डेवलप किया जाएगा. तो जब तक वो बिहेवियर जो है वो जो डेवलप किया जा रहा है उसके जो चेंजेस जो आ रही हैं वो जितनी ज्यादा मैच करेंगी डिजायर्ड बिहेवियर के साथ तो हम कहेंगे कि पर्सन बच्चे का जो बिहेवियर है वो शेप होता जा रहा है.
Reinforcement schedule. While shaping behavior, a socializing agent can use either positive reinforcement, negative reinforcement. اب جو کسی behavior کو shape کیا جا رہا ہوتا ہے different steps پر, تو جو ہم نے پہلے دیکھا کہ shaping جو ہے اس میں ایک behavior جو ہے وہ اس کو develop کرنے کے لیے different steps بنائے جاتے ہیں, پلان کیے جاتے ہیں, اور gradual جو ہے وہ change جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ reinforcement بھی learner کو مل رہی ہوتی ہے. تو اب اس دوران جو ہے وہ جو socializing agent ہے وہ learner کو positive reinforcement بھی دے سکتا ہے اور نیگیٹو رینفورسمنٹ بھی دے سکتا ہے. Positive reinforcers are stimuli whose presentation strengthen the learner response such as praise, candy, high grades and so on. اب positive reinforcement میں خوش کر دینے والی کوئی چیز جو ہے وہ لرنر کو دی جاتی ہے جس سے لرنر خوش ہو جاتا ہے, وہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ موٹیویشن اس کی انہانس ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹینڈنسی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی چلی جاتی ہے, اور جو بیہیویئر آپ اس میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں لرنر میں وہ اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لرنر کو کوئی ٹینجیبل ریوارڈ دے سکتے ہیں, جیسے کینڈی دے دی ہے آپ نے, کوئی اور گفٹ دے دیا ہے, اس کی تعریف کر دینا, حوصلہ افزائی کرنا, یہ بھی پازیٹیو انفورسمنٹ میں آتا ہے. اسی طرح ٹیچرز گریڈز اچھے دیتے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ٹیچرز ریڈ پین سے ان کے چہرے پر اسٹار بھی بناتے ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ پازیٹیو انفورسمنٹ ہوتی ہے. Negative reinforcement are stimuli whose withdrawal strengthen the response such as the removal of the pain. اب ہوتا کیا ہے کہ negative reinforcement جو ہے وہ اس میں ایک پینفل چیز جو ہے یا جو ایک ایسی چیز جو ایک لرنر کے لیے پینفل ہے اور ڈسکمفرٹ ہے اس کے لیے کریٹ کر رہی ہے, اسے جو ہے وہ انوائرمنٹ سے ریموو کر دیا جاتا ہے یا اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے لرنر جو ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے اور اس کا جو بیہیویئر, جو ڈیزائر بیہیویئر ڈیولپ کرنا تھا وہ ڈیولپ ہوا, اور اس کی وجہ سے وہ اب اس کے لیے جو چیز پینفل تھی, تکلیف دے رہی تھی, وہ چیز انوائرمنٹ سے ریموو کر دی ہے. تو یہ نیگیٹو انفورسمنٹ بھی سوشلائزیشن کے پروسیس میں ایک اہم رول جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے. ان ایوری ڈے پریکٹس دیر از نیڈ ٹو یوز رینفورسمنٹ اسکیجول ایز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو رینفورس دا ڈیزائرڈ بیہیویئر ایچ ٹائم. اب بیہیویئر چاہے کوئی بھی ڈیولپ کرنا ہو یا آپ بچوں کو کچھ بھی سکھانا چاہتے ہیں, سوشلائزیشن اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز بھی آپ بچوں کو لرن کروانا چاہتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے یا آپ کے لیے کہ آپ اسے بچے کو ہر وقت جو ہے وہ رینفورسمنٹ دے, بلکہ کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی ایج کے پرسن کو ہر وقت رینفورسمنٹ دینا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس کے لیے الٹا نقصان کا سبب بنتی ہے. اگر آپ ہر وقت لرنر کو پازیٹیو انفورسمنٹ دیتے رہیں گے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر آپ ہر وقت اس کو نیگیٹو انفورسمنٹ دیں گے یا صرف پنش کرتے رہیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ ہیلدی بیہیویئر کو ڈیولپ نہیں کرے گی. اب چونکہ سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ نے ایک ڈیزائرڈ بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے, لیکن وہ بیہیویئر جو ہیلدی ہو, فنکشنل ہو, جس سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اچھی ہو, کہ آپ نے ایک اچھا انسان بنانا ہے, ایک پرسن کو بہتر انسان بنانا ہے, فنکشنل بنانا ہے, اسے پروڈکٹیو بنانا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ رینفورسمنٹ جو دے رہے ہیں اس کا اسکیجول بنائیں کہ جس میں آپ کے پاس پازیٹیو بھی ہے کہ کب کہاں کیسے آپ نے پازیٹیو انفورسمنٹ دینی ہے, کب کہاں کیسے آپ نے نیگیٹو انفورسمنٹ دینی ہے, اور آپ نے کہاں کس سچویشن میں پنشمنٹ کو یوز کرنا ہے, پھر اس پنشمنٹ کا لیول, اس کی انٹینسٹی, اور کیا وہ انفورسمنٹ جو آپ دے رہے ہیں پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے یا پنشمنٹ ہے, تو کیا وہ جو ہے وہ اس ڈیزائرڈ بیہیویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا وہ اس کی جو ٹائپ آپ یوز کر رہے ہیں کیا وہ اپروپریٹ ہے, کیا وہ ایج اپروپریٹ بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے رینفورسمنٹ کو اسکیجول کرنا ہے, اور جیسے جیسے سوشلائزیشن کا پروسیس ہوگا تو ڈفرینٹ اسٹیپ پر آپ اسے اسکیجول کو فالو کرتے ہوئے آپ رینفورسمنٹ دیں گے تاکہ وہ ایک ہیلدی اور پروڈکٹیو بیہیویئر کو ڈیولپ کر سکیں. Reinforcement schedule. There are several possible reinforcement schedule. Fixed interval schedule, fixed ratio schedule, variable ratio schedule. ابھی جو fixed interval schedule ہوگا اس میں جو ایجنٹ ہے وہ ایک فکس انٹرول فکس کرے گا کہ ایک ٹائم ہوگا, ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد جو ہے وہ پرسن کی کارکردگی کو ریویو کیا جائے گا اور اسے ریوارڈ دیا جائے گا. تو جیسے منتھلی بیسس پر آپ کام کو چیک کرتے ہیں یا آپ ویکلی بیسس پر کرتے ہیں یا ایک کچھ آورس کے بعد آپ کرتے ہیں, تو جو بھی انٹرول ہوگا اس انٹرول کے بعد ہی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اب جو ہے وہ رینفورسمنٹ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے.
اب سیکنڈ فکس ریشو اسکیجول. اب یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹل وہ بتانا فکس کرنا پڑے گا کہ کتنے نمبر آف رسپانسز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, کتنی دفعہ لرنر نے ایکشن لینا ہے, کتنی دفعہ لرنر نے وہ کام کر کے دینا ہے, اس سے پہلے کہ اسے ریوارڈ دیا جائے. جیسے اگر آپ لرنر کو یہ دیتے ہیں کہ بھئی اس نے 5 ٹائمز جو ہے اس کام کو کرنا ہے. ایک بچہ اگر آپ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے دیتے ہیں اسپیسیفک کہ یہ بچے کے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ ہو جائے, تو بچے وہ آپ کو فکس کرنا پڑے گا کہ 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ اس بچے نے یہ کام کرنا ہے. جب وہ اس کو کمپلیٹ کر لے گا تو پھر اسے جو ہے وہ ریوارڈ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو انفورسمنٹ دی جائے گی. تھرڈ ہے ویریبل ریشیو اسکیجول. اب یہاں پر نمبر آف رسپانسز جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتے ہیں. ڈفرینٹ رسپانسز اور انپریڈکٹیبل نمبر آف رسپانسز کے بعد جو ہے وہ انفورسمنٹ دیا جاتا ہے, ریوارڈ دیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمنگس میں پرسن جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے جیسا اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ویری کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ وقت گزرتا ہے اور رسپانسز آتے ہیں تو پھر اسکیجول جو ہے وہ اس کو جو انفورسمنٹ جو ہے وہ اسے دی جاتی ہے. جیسے کنسسٹنٹ چینج لانے کے لیے پرسن یا لرنر کے بیہیویئر کو آبزرو کیا جائے گا, اس کی پرفارمنس کو ریویو کیا جائے گا ڈفرینٹ ٹائمنگس میں, اور اس کے بعد پھر اسے جو ہے وہ ریوارڈ دیا جائے گا. Punishment is a presentation of a painful or discomforting stimulus or the removal of a positive stimulus that decreases the probability that the preceding behavior will occur. اب punishment جو ہے وہ بیسیکلی ایک پینفل ایک چیز ہے جو ایک لرنر کو جو ہے وہ پریشان بھی کرتی ہے اور اسے اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے, اور اس میں پازیٹیو اسٹیمولس کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بیہیویئر چاہے خواہش کی جا رہی ہے, ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, وہ لرنر میں ڈیولپ ہو. اس کا بھی پرپز جو ہے وہ ڈیزائرڈ بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ پازیٹیو انفورسمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے اور نیگیٹو انفورسمنٹ سے بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پنشمنٹ از ون آف دا میجر چائلڈ ریئرنگ پریکٹس یوز بائی پیرنٹس. تو یوزلی پیرنٹس جو ہیں وہ پنشمنٹ کو زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے, ویل بیہیو کرنے کے لیے, ان میں ڈیزائرڈ بیہیویئر ڈیولپ کرنے کے لیے انہیں ڈفرینٹ پنشمنٹ جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. Punishment is most effective when it occurs in close proximity to the behavior and is accompanied by a reason. تو punishment جو ہے وہ بلا وجہ نہیں دی جاتی, بلکہ اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ جو بیہیویئر ڈیولپ کرنے کوشش کی جا رہی ہے وہ اسی کے لیے ہو. اس کا لیول بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ پنشمنٹ کیوں دے رہے ہیں. اور پنشمنٹ جو ہے وہ ایک بچے کے اس کی ایج کو, اس کے لیول کو, اس کے ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں, اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز, اس کے انوائرمنٹل ایشوز, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس لیول کی پنشمنٹ دینی ہے, کب دینی ہے اور کیسے دینی ہے اور کتنی دینی ہے. کیونکہ ہارش پنشمنٹ جو ہے وہ پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتی ہے. یہ جو ہے ایک بہت بڑا بیریئر ہے کہ آپ کی ہیلدی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک لرنر کی ڈیولپ ہوگی. بلکہ اگر ہارش پنشمنٹ ہوگی اور وداؤٹ ریزن اور صرف پنشمنٹ ہی ہوگی اور اس کا لیول بھی جو ہوگا وہ بھی ایکسیڈ کر جائے گا, ایج اپروپریٹ نہیں ہے, اس کی بچے کی اسکلز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہیں کیا گیا ہے, تو وہ پھر نیگیٹو انفلوئنس ہوگا. تو اس پنشمنٹ کو جو ہے وہ اس کو بھی امپلیمنٹ کرتے وقت ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. Number 2, observation learning. Observation learning or modeling refers to the acquisition of behavior based on the observation of another person's behavior and of its consequences for that person. Observation learning یا modeling جو ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سوشلائزیشن جو ہے وہ بچوں کو سکھائی جا سکتی ہے. اب یہاں پر جو لرنر ہے وہ ایجنٹ کو دیکھے گا ایک اسپیسیفک وے میں بیہیو کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے, وہ کس طرح ایکشن لیتا ہے کسی سچویشن میں, اس کا رسپانس کیسا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے. جب اس کو وہ دیکھے گا, آبزرو کرے گا, اور وہ ایجنٹ جو ہے اس کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ ہوتا ہے, تو اس کو دیکھ کر پھر لرنر جو ہے وہ اس بیہیویئر کو کاپی کرتا ہے, خود ہی اس کو آبزرو کرتا ہے, امیٹیٹ کرتا ہے, اور ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرتا ہے اور پھر اسی وے میں بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. People can learn how to perform a behavior by observing another person. اس طریقہ کار سے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے, لوگوں کو دیکھ کر کیسے بیہیو کرنا ہے, کیا سیکھنا ہے ان سے. Children may learn through observation many association between situation characteristic and adult behavior. اب بچے جو ہیں وہ سچویشن اور ایڈلٹ کا جو بیہیویئر ہے ان کے درمیان ڈفرینٹ طرح کے ایک تعلق جو وہ ایسوسیشن ہوتی ہے اس سے سیکھتے ہیں کہ ایک سچویشن ہے, اس سچویشن کی کیا ڈیمانڈ ہے, اور اس میں وہ ایڈلٹ اسپیشلی جو ایجنٹ ہے وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے. تو ڈفرینٹ سچویشن میں لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کب, کہاں, کیسے, کس طرح بات کرتے ہیں, اس طریقہ کار سے بچے جو ہیں وہ
لرن کرتے ہیں کہ انہوں نے سوشل سیٹنگ میں کیسے بیہیو کرنا ہے, انہوں نے پرسنل لیول پر کیسے بیہیو کرنا ہے, گھر کے اندر کیسے کرنا ہے, گھر سے باہر کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی ہے, اور کون سی ایکٹیویٹیز ان کے لیے پازیٹیو ہیں, کون سی ایکٹیویٹیز ان کے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں. چلڈرن ہو آبزرو دا ماڈل بینگ ریوارڈیڈ آر لائکلی ٹو پرفارم دا سیم ٹاسک. اور جب یہ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے تو بچوں کو اگر اس دوران جو ہے وہ ریوارڈ بھی دیا جائے تو ان میں اسی کام کو کرنے کی ٹینڈنسی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے اگر بچے ہیں, اگر جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, ایک بچہ ایڈلٹ کو دیکھ رہا ہے, اپنے ایجنٹ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے پانی پی رہا ہے آرام سے, تو وہ پھر بچہ بھی بیٹھ کے پانی پیے گا. لیکن اب ایجنٹ جو ہے وہ خود ہی اگر کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے تو بچہ جو ہے اس کو کاپی کرے گا اور وہ بھی کھڑے ہو کر ہی پانی پیے گا. تو جب یہ بچے اس طرح کرتے ہیں تو پھر اچھا پرفارم کرتے ہیں, پازیٹیو وے میں پرفارم کرتے ہیں, تو ان کو رینفورس بھی کیا جاتا ہے, ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے, جس سے وہ بچے جو ہیں وہ دوبارہ سے اس کام کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور اس طرح ان میں کنسسٹنٹ بیہیویئر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. Number 3, internalization. Internalization is a process by which initially external behavior standards become internal and subsequently guide the person's behavior. اب اس پروسیس کے دوران پرسن جو ہے وہ ایک اسپیسیفک بیہیویئر جو ہے وہ ڈیولپ اس کا ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ سیکھتا ہے طریقہ کار لوگوں کو, اور یہ سارا لاشعوری طور پر ہوتا ہے. اور اس میں وہ پرسن جو ہے وہ سامنے والے کے بیہیویئر کو, اس کی کریکٹرسٹکس کو انکارپوریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو ابزارب کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اس کی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے, اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. پھر وقت کے ساتھ وہ آٹومیٹیکلی ایسے ہی بیہیو کرتا ہے, اور وہی جو انٹرنلائز جو ویلیوز ہوتی ہیں, جو بھی چیزوں سے سیکھی ہوتی ہیں, وہ پرسن کو آگے چل کر گائیڈ کرتی ہیں کہ انہوں نے کسی سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے. Children are more likely to internalize the standards held by more powerful or nurturant adult caregiver. جو caregiver جو ہیں وہ nurturant ہوتے ہیں, جن کا ایک پاور ہوتی ہے, جن کا ایک اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے بچوں کے اوپر سوشلائزیشن پر, وہ بچے جو ہیں وہ زیادہ چیزوں کو سیکھتے ہیں اسٹینڈرڈس کو. جیسے بڑے ہیں وہ جتنے اچھے طریقے سے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, جتنے اچھے طریقے سے وہ خود اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ویلیوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ اچھی چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے بچے جو ہیں ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے انکارپوریٹ کرتے ہیں, اور ان کی اچھی کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں, ان کے پازیٹیو بیہیویئر جو ہیں اس کو, اور ویلیوز اور اسٹینڈرڈس جو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ نارمز ہوتے ہیں, تو ان کو وہ ایبزارب کرتے چلے جاتے ہیں. انٹرنلائزیشن از این امپورٹنٹ سوشلائزیشن پروسیس. اس لیے انٹرنلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب تک وہ آپ کی اپنی نیچر کا حصہ نہیں بنتی, کوئی چیز آپ کی اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنتی, جب آپ اس کو خود سے ویلیو نہیں دینے لگتے ہیں, وہ آپ کے اندر ابزارب نہیں ہوتی ہے, تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا یا اس کو ڈفرینٹ سچویشن میں جو ہے وہ یوز کرنا مشکل ہوتا ہے. اٹ ریزلٹس ان دی ایکسرسائز آف سیلف کنٹرول. اور یہی جو انٹرنلائز ویلیوز ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پازیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, یہ سیلف کنٹرول میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ ایجنٹ نہیں ہو سکتا, کیئر گیور نہیں ہو سکتا, مینٹر نہیں ہو سکتا, تو اب آپ کس طرح, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے ان چیزوں کو. تو وہ جب ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں کوئی گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا, کوئی گارجین نہیں ہے, کوئی کیئر گیور نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے, تو وہاں پر پھر یہی انٹرنلائز ویلیوز ہوتی ہیں, جو آپ کی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, وہی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ نے خود کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. People conform to internal standards even when there is no surveillance of their behavior by others. اس وقت بھی وہ انٹرنل اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں, جب ان کے بیہیویئر کو آبزرو کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے. کہ جیسے ایسی سچویشن جہاں پر آپ کو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے, نہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے, نہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کوئی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, تب بھی یہ انٹرنلائز ویلیوز جو ہوتی ہیں, یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, یہ آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہیں. تو ڈیئر لرنرس, یہ 3 ڈفرینٹ جو ہیں وہ میتھڈس ہیں, ٹیکنیکس ہیں, جن کے ذریعے جو ہے ہم سوشلائزیشن کے پروسیس کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں, تاکہ وہ بچوں کی جو پرسنالٹی ہے اس پر ایک پازیٹیو اس کا انفلوئنس ہو, اور ایک ہیلتھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو بچوں کی. کیونکہ ہیلدی ڈیولپمنٹ اگر بچوں کی نہیں ہوگی, ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ہیلدی اور فنکشنل نہیں ہوگی, تو وہ آگے چل کر پروڈکٹیو جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے, اور سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے.